अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, भारत की तरफ से जंगी जुनून अभी कम नहीं हुआ। शिकस्त खाने के बावजूद जिस तरीके से मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस तरीके से उनके रहनुमा बातें कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि भारत ने अभी कुछ सबक सीखा नहीं है। हालांकि बैनुल-अक़वामी बरादरी अब उस पर दबाव डाल रही है कि उसे क्या करना है, और जो कुछ वो कर चुके वो बहुत है, और उसके बाद उनको जवाब भी मिल चुका। लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज में जुनून है जंग का और दहशत फैलाने का और ख़ुद अपनी आवाम को तकसीम करने का ख़ुद उन्हें शौक़ हुआ है, तो वो लगता है ऐसे है कि वो अब भी कम नहीं हो रहा। तो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब, सीनियर तजज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम। खालिद साहब, भारत का जंगी जुनून मेरा ख़्याल है कि शिकस्त खाने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा। वो अपनी शिकस्त को की खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए जिस अंदाज़ में अपने मीडिया को या अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं, उससे उनके अंदर तकसीम खुद और भी बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उनकी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। इस पर वो इस अंदाज़ में इस वक्त भी कि जहां मामले को ठंडा होना चाहिए सीज़ फायर के बाद और चीज़ों को, वो उनकी जो हुकूमत है, जो उनकी क़यादत है, वो इस मामले को अभी भी गर्म क्यों रखे हुए है? आपको क्या लगता है सर? देखिए जी, उसमें सूरत हाल ये है कि आपने जो उसके खिफ़त की बात की है, तो बुनियादी तौर पर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उसका जयशंकर हो, या उसके बाकी जो फ़ौज की क़यादत, उनको जिस तरह हज़ीमत का सामना है, हम और आप शायद उसका उस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो मुल्क जो पिछले 30, 35, 40 साल से ख़ुद को एशिया की बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पर पेश कर रहा था और ख़ुद को एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पर पेश कर रहा था, फिर उसके लिए मसला ये था कि उन्होंने तासर ये दे रखा था कि एक 7 अरब रुपए कर्ज लेकर अपने मामलात चलाने वाला मुल्क, IMF के पैरे पढ़ के और वहाँ से कर्ज लेने वाला मुल्क, 700 अरब डॉलर रखने वाला जो मुल्क है भारत, उसके सामने आके खड़े होने की जुर्रत नहीं करेगा। ये एक तासर था जिसमें यूँ ज़ाहिर किया जा रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो है अब उसकी हैसियत इंडिया के सामने वही है जो उसके इर्द गिर्द दीगर छोटे ममालिक भूटान, श्रीलंका या इस तरह के मुल्कों की है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने 6 और 7 की रात को जिस तरीके से मिसाइल फेंके, ये भी उनकी उस खुद पसंदी और खुद परस्ती और एक वो जो एक ख्वाब की कैफियत थी या वो नींद की हालत में वो उन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान के बारे में कायम कर रखा था, वो उसमें फंस कर ही उन्होंने ये कार्रवाई की। और वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान इसके जवाब में रिटेलिएट करेगा। ठीक है। और फिर अगर आप जंग की बात करें तो असल जंग जो हुई है वो तो हुई है 10 तारीख की सुबह, और वो उसका जो वक्फा है वो क्या होगा, वो होगा 4-5 घंटे। उन 4-5 घंटों में ही इंडिया के साथ वो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया जो इंडिया कभी ख्वाब में भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। फिर आप ये देखिए कि जो बड़ी कुव्वतें थी उस वक्त, उन्होंने एक गुरेज की और मदाखलत ना करने की हिकमत अमलिया अख्तियार कर रखी थी। इवन अमेरिका जो है उसके जो नायब सदर है या उसके देखिए, ये बातें बेग साहब हम कर चुके हैं, बहुत से लोग सुन चुके हैं चीज़ें। इस वक्त मसला ये है कि उसके बाद क्या, अब इस वक्त जो कुछ जिस अंदाज में उनका मीडिया, उनकी चीज़ें, और ख़ास तौर पे मीडिया में 2 हिस्से हैं। एक है जो गोदी मीडिया जिसको कह रहे हैं कि जो सिर्फ हुकूमत कह रही है वही किया जा रहा है, और एक वो है जो अक्ल की बात कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पे गलतियाँ हैं वो उनको तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद जो डोमिनेट कर रहा है वो है जो जिसके तहत मेरा ख्याल है कि जो कशीदगी है उसको बढ़ाए रखना चाहते हैं। तो ये देखिए जी, आपने 2 तरह की मीडिया की बात की, तो इसमें इंडिया में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो एक अपना गैर जानिबदार मीडिया है जो एक सच कहना चाहता है, उस पर तो तकरीबन एक तरह की पाबंदी लग चुकी है। उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ेर हिरासत भी हैं, और उनको बता दिया गया है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई सवाल नहीं उठाना, और अगर सवाल उठाया तो फिर उसके साथ जो है वो निताशा कौर, जो उनकी एक PhD प्रोफेसर है, बहुत बड़ी स्कॉलर है, उसकी शरीयत ख़त्म कर दी उन्होंने, तो फिर आपको इस अमल से गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो मीडिया है उसमें सर एक कार्टूनिस्ट है, वो कोई बनाता है तो उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब जो लोग बात कर रहे हैं, और एक आपको पता है राठौर नाम की जो सिंगर है, लोकल सिंगर है, वो कोई बात करती है उसके खिलाफ निहर सिंह राठौर की आप बात कर रहे हैं। आप अगर हम ये सारी अगर हम देखते हैं सिचुएशन, तो ये जो अब उनके यहाँ अदम बर्दाश्त है, एक तरफ है अदम बर्दाश्त, एक तरफ है जो लोगों का जुनून बढ़ाना, ये इन सब को कैसे आप एवेल्यूएट करते हैं?
دیکھیے اس کی وجہ یہ ایک تو انڈیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ عالمی سطح پر وہ اکیلا ہے، ایون امریکہ بھی اس کے ساتھ اس جنگ کے مسئلے پہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا، اور یورپ بھی نہیں کھڑا، ہاں سوائے اسرائیل کے، اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہر لحاظ سے، اور اس نے باقاعدہ عملی طور پر اپنے جو ڈرونز تھے وہ دے کر اور ٹیکنالوجی فراہم کر کے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کو کیا بھی ہے، جی سر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا دوبارہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرے۔ ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا واقعی بہت بڑی قوت ہے عسکری طور پر، چاہے وہ بری فوج ہو، چاہے بحریہ ہو، اور چاہے ان کی ایئر فورس ہو، لیکن بات یہ کہ کیا یہ ان کو یقین ہے کہ کیا وہ اس وقت اگر کوئی کارروائی کریں گے پاکستان کے خلاف تو اس کے اوپر پھر اس کے نتائج پہلے سے مختلف ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ جس طریقے سے وہاں سے جو ڈاکومنٹریاں بنا کر نکالی جا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جتنی چھاونی ہے وہاں پر وہ باقاعدہ دورے کر رہا ہے، اور وہاں ان کو مودی بھی ساتھ ہے اور ان کو باقاعدہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپریشن سندور جو ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوا اور ابھی تو وہ جاری ہے۔ تو اس طرح کے جب بیانات ہیں تو وہ اپنی قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور انڈیا کے اندر لوگوں کی اب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معلومات جو ہے یا ان کی جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ صفر ہے، ان کو علم ہی نہیں کہ عالمی سطح پہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں وہ پوسٹر جو سامنے آئے ہیں جس میں نریندر مودی جو ہے وہ ہواباز بنا ہوا ہے، مطلب اس سے بڑا مزہ خیز کیا ہے کہ وہ بہار کے مختلف شہروں میں اور وہاں علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بغل میں ہیلمٹ جو ہے ہواباز والا دبا کے اور وہ جناب وہ کھڑا ہوا ہے، اور کہیں وہ فوج کی وردی میں کھڑا ہوا ہے، اور کہیں وہ باقاعدہ مکے دکھا رہا ہے پاکستان کو، اور اس کے ساتھ میسج لکھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا، ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستان سے لے کر رہیں گے، اس طرح کے نعرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کو ابھی تک اس حقائق کا اس کا ادراک نہیں ہے جو 9 اور 10 کو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا۔ سر آپ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس پر خود بھارت کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، بھارت کے باہر بھی بات ہو رہی ہے۔ جو چیز نریندر مودی جب سرنڈر مودی ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس انداز میں جس جنون کو اور جس آپ جذباتیت کو آپ ابھار رہے ہیں اس کے بعد لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس 10 مئی کے بعد آپ پاکستان کو جو آپ نے تاثر دیا ہوا تھا کہ آپ ریجنل طاقت ہیں اور پاکستان کو اس طریقے سے آپ دباؤ میں لا کر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی برتری ثابت کر دیں گے، یہ سب چیزیں ان کے اندازے غلط ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان ریجنل طاقت، ان کی اپنی ریجنل طاقت جو اپنے آپ کو سو کال وہ سمجھ رہے تھے، اب ان کی وہ حیثیت بھی نہیں رہی ہے۔ آج کے دور میں پاکستان کو اب بھارت کبھی بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ نہیں بنا سکتا، جو خواب وہ دکھاتے رہے ہیں مودی صاحب۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، کیا اب اس کے بعد جب کہ آپ کے ساتھ سب دنیا کو بھی پتہ ہو کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان میں سے ایک اور بڑی طاقت ہے چین، وہ اس ساتھ کھڑے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جو کچھ بھارت دنیا کو تاثر دیتا رہا ہے اس میں اب پاکستان واضح طور پہ یہ کہہ چکا ہے اور خود کشمیر یہ ریلائز بار بار کروا رہا ہے کہ کشمیر میں ہم بھی ایک فریق ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ شروع سے ہی اپنی اس بات کو کہتا رہا ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اب وہ اپنی ان چیزوں کا اسے دفاع کرنا آتا ہے۔ تو ان پوزیشن کے بعد اور جب اب بیان کیا آ رہے ہیں چائنا کی طرف سے، کیا بیان آ رہے ہیں جس انداز میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور اس کی دوستی آہنی دوستی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی دیوار ہیں دونوں مل کر جس کے تحت آپ ان کو وہ نہیں گرا نہیں سکتے اور اس دوستی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا میسج ڈپلومیٹیکلی تو یہی ہے کہ چین اور پاکستان ساتھ ہیں۔ تو اب کسی ایسے ملک کو جس کی اسٹریٹجی اور اس کی ملٹری اور اس کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ اب یہ ہو، اور اس کو آپ ایسے جذباتیت کے ساتھ گرا دیں گے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جذباتیت جو وہ بھڑکا رہے ہیں بھارت کے اندر مودی صاحب، یہ جذباتیت خود ان کو اب خود لے بیٹھے گی، اور جب تک وہ اپنی اس جذباتیت کا اب باہر تو دنیا آپ کو تسلیم، آپ کے طیارے بارڈر کراس نہیں کر سکتے، آپ میزائل ماریں گے تو اس کے جواب میں آپ کے پاس میزائل بھی آئیں گے اور چیزیں آئیں گی، تو اب یہ جو جذباتیت ہے یہ خود ان کو لے ڈوبے گی۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ وہ شاید اس حقیقت کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے جو کچھ 10 تاریخ کو ان کے ساتھ ہوا۔ پھر دوسرا آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس وقت چین میں جس طریقے سے فتوحات منائی جا رہی ہیں، چین نے یہ کیا جی کہ انہوں نے J-10 جو طیارے ہیں 10C وہ انہوں نے سڑکوں پر کھڑے کر دی ہیں پبلک کی نمائش کے لیے، اور وہ جو چین کی عوام ہے
جس طریقے سے جا کر وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر جس طریقے سے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، جتنی خوشی اس وقت چین میں منائی جا رہی ہے، شاید ہمیں اپنے ملک میں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی کہ پبلک باہر نکل کر اس طریقے سے جشن منا رہی ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک انڈیا کے لیے میسج ہے. دوسرا یہ ہو گیا کہ انڈیا کے اپنے اندر اس وقت اس کی اب ساری توجہ جو ہے اپنی اقلیتوں کے اوپر مظالم اٹھانے کی ہے، جس میں خاص طور پر سکھ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں. سکھوں کے ساتھ اس کی جو زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ان کی زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور کشمیر میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، وہاں پر سینکڑوں کشمیری جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، اور جو بھی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کچھ کے گھر جو ہیں وہ بلڈوز کیے جا رہے ہیں. اصل میں ان کا وہ جو پورا نیریٹو تھا نا، جو انہوں نے G20 کانفرنس بھی وہاں پہ رکھی اور بڑا تماشا کیا کہ ہر چیز ختم ہو گیا. سب دیکھیے سوری ہم بار بار بات بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں کہ بھارت وہ نہیں ہے جو بھارتی سمجھتے ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور پاکستان وہ ہے جو بھارتی نہیں سمجھتے. دنیا بھی اب اس بات کو یہ ریئلائز کر چکی ہے. اب یہ مانے یا نہ مانے، ہوگا وہی جو اب پاکستان ڈکٹیٹ کروائے گا. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ملٹری طاقت کے ذریعے، پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو جس انداز میں استعمال کیا ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے دنیا کو کہ اسے اپنی دفاع کرنا آتا ہے، اچھا، آپ اور حیران کسی بھی ہوں گے، جارحیت کا جواب اسے دینا آتا ہے. اور یہ بات بھارت کو بہت جلدی سمجھ لینی چاہیے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمسائے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، تو بھارت کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن ہمسایہ بدل گیا، ٹھیک ہے، ہمسایہ کا رویہ بدل گیا. ہمسائے کا آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو پچھلا ایک ہفتے کا ڈیٹا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ گوگل کے اوپر سب سے زیادہ جو سرچ کیا گیا ہے، یا ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، وہ DGISPR جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ہیں، ان کی پریس کانفرنسز ہیں. مطلب ہے ان کی پریس کانفرنسز جو ہیں اتنی پاپولر ہو چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ملمہ سازی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فریب نہیں ہے، اس میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں ہے. اس میں انڈیا کے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی جسارت کی، ٹھیک ہے، تو پاکستان جو کچھ کرے گا وہ صدیے جو ہے نا یاد رکھیں گے. اور اب تو باقاعدہ وہ کہہ دیا گیا ہے نا، جو کل انہوں نے ایک وہ اپنا ایک تقریب اور اس میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے DGISPR، اس نے کہا کہ اب معاملات آ گئے ہیں کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ نعرہ بھی سچ ہوگا، اور اگر انڈیا نے اس کے اندر مداخلت کی تو پھر وہ یہ بھی سوچ لے کہ جتنے سارے 6 کے 6 دریا ہیں، اگر اس نے سندھ طاس کا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش، یہ سارے پھر پاکستان کے ہوں گے. اس میں پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. تو اس میں جو میرا خیال ہے کہ جو بات امپورٹنٹ ہے کہ بھارت اگر بین الاقوامی معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے دنیا میں جتنے بھی معاہدے ہیں ان کی وقت بھی نہیں رہے گی. اور اس کی وجہ سے دیکھیں ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش نے بھی اپنا $21 ملین کا ایک معاہدہ منسوخ کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات. اور بھی یہ اس نے اسی طریقے سے آپ نے جب پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یہ راستہ چین کو بھی دکھا دیا ہے. آپ کا جو سب سے بڑا دریا برہم پترا ہے، اور اس کا جو پانی ہے، اس کا وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ جو پانی آپ جو توانائی بھارت پیدا کر رہا ہے ہائیڈرو کے 40% جو ہے اس کا جو 40% وہ چینی دریاؤں پر منحصر ہے. تو پھر آپ یہ راستہ آپ چین کو بھی دکھا رہے ہیں. تو جو بہت سے لوگ بیگ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی اس پالیسی نے بھارت کو ایکسپوز کر دیا ہے اور اس کو کمزور کر دیا ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ بھارت کی جو اس وقت حکمرانوں کی حکمت عملی ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ کم بصیرت پر مبنی ہے. وہ چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھ رہے کہ دنیا بھی بدل گئی ہے، اور اس کے جو ممالک ہیں ارد گرد کے، ان کے تقاضے اب انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمسائے انڈیا کے جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں، اور اس کا جو جس کی وجہ سے انڈیا کو جن مسائل کا سامنا ہے اسے اندازہ بھی ابھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.